अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ उस रब के नाम से जिसको कायनात की हर शय सजदा करती है और उसकी हम्द में हर वक्त मसरूफ़ रहती है। जब इंसान अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करता है, जब कुरान और हदीस पर दिल और जान से यकीन करता है, अल्लाह की आयत को यकीन की आंख से देखता है और समझता है, 100% हक समझता है, तो यकीन का एक ऐसा लेवल आता है कि अल्लाह की हर बात दिल में उतर जाती है। उसका हर हुक्म सर आंखों पे जगह पाता है। उसकी मना करदा हर चीज़ इंसान अपनी ज़िंदगी से नोच के फेंक देता है। उसमें इतनी बसीरत आ जाती है कि जन्नत और दोज़ख के मनाजिर को खुली आंखों से विजुअलाइज कर सकता है। इस तरह जैसे जैसे कोई दुनिया देख सकता हो, वो इन मनाजिर को फील कर सकता है। यहाँ तक कि जब दोज़ख की आयत आती हैं तो वो उस अज़ाबन सईरा की तपिश को महसूस कर सकता है। उसे वो फुरकान मिल जाता है कि कौन कौन से एमाल उसे आग की तरफ लेके जाने वाले हैं। तब वो गुनाहों से नफरत करने लगता है। जन्नत की आयत आती हैं तो वो जन्नत की खुशबू महसूस कर सकता है। जन्नत के पेड़ों के घने सायों की ठंडक उसको राहत देती है। वो वहां पर होने वाली बहारों को इमेजिन कर सकता है। वो अपने यकीन के जरिए वहां के शोर को सुन सकता है। उसके दिल में वहां की नेमतों को पाने का शौक जड़ पकड़ लेता है। वहाँ के बागात के हसीन मनाजिर उसको नेकियों की दौड़ का पार्टिसिपेंट बना देते हैं। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी जब कुरान सुना करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे, तो वो आयत यकीन बनकर उनकी रगों में गर्दिश करने लगती थी। और इस कुरान से जो हमारे हाथों में है, इससे वो अपने ईमान को बढ़ाया करते थे। और आज भी इन आयत की तासीर, इनका एजाज वैसा ही है। और जब इंसान इसके करीब आता है तो अपने रब का कुर्ब महसूस कर सकता है। कुरान की मजलिस आज भी ईमान बढ़ाती है, मगर शौक चाहिए, तलब चाहिए, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल चाहिए, हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूल चाहिए। हमने लास्ट सेशन में आयत की थी, बल कज़्ज़बू बिस्सा, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाते हैं। व आतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअति सईरा, तो हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। तो दरअसल अकाउंटेबिलिटी का एहसास, अपने रब के सामने खड़े होने का यकीन इंसान को गुमराही से हिदायत की तरफ लेके आता है, बेअमली से अमल की तरफ लाता है। क़यामत में अल्लाह से अजर की तलब उसे दुनिया की ख्वाहिशात को कंट्रोल करने में मदद देती है। तो खराबी असल में कहाँ से शुरू होती है? जब क़यामत को झुटलाया जाए। तो काफिर हो या मुसलमान, अल्लाह को हशर में फेस करने का अगर यकीन नहीं है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनके लिए, जो क़यामत को झुटलाता है, उनके लिए एक भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। सईरा, अस सईर, दहकती हुई आग, दोजक। और दोजक ये दोजक जब किसी तंग जगह से उन्हें देखेगी, इदा रात हम, जिस वक्त वो उनको देखेगी, मिम मकानिम बईदिन, दूर से, तो वो मौत को पुकारेंगे।
تو یعنی آیات کا انکار کیا، اس کے آگے کی کنٹینیوشن ہے کہ اس سے آگے کیا ہے، السعیر ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے، دوزخ ہے، بھڑکانے اور سلگانے والی، جھلسا دینے والی آگ ہے، دہکتی ہوئی جہنم ہے۔ ان کو قیامت کے دن کا ذرہ برابر بھی یقین نہیں تھا، قیامت کو جھوٹا سمجھتے تھے، دوبارہ زندہ ہونے پہ، دوبارہ اٹھائے جانے پہ، دوبارہ اللہ کے حضور پیش ہونے پہ ان کو یقین نہیں تھا۔ بہت ہنسی آتی تھی جب اللہ کے دائی یوم آخرت کی طرف ان کو بلاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ایسی من چاہی زندگی گزاری، وہ کام کیے جو ان کو سیدھا جہنم میں لے آئے۔ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، تو اللہ نے دنیا میں ان کو وارن کر دیا تھا، قیامت کو کسی طرح سے بھی جھٹلانا، قول سے جھٹلانا یا عمل سے جھٹلانا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی شدید آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو اب اس آگ کو فیس کرنے کا وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا کہ جس کے لیے دنیا میں ڈرایا جاتا تھا، اور اب آہستہ آہستہ اس آگ تک پہنچ گئے۔ اب جب ان کو وہ دیکھے گی، کیسے دیکھے گی؟ جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تو وہ لوگ اس وقت دور ہی سے اس کا جوش و خروش سنیں گے، اس کا غضب، غصہ سنیں گے۔ اور وہ جہنم جس کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا، تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور 2866 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ وہ آگ ہے جو جان لے گی نہ چھوڑے گی، لا تبقی ولا تذر۔ سورہ مدثر کی آیت 28، وہ آگ ہے جس میں انسان نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ جیسے ہی دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ جہنم کی آگ کتنی گرم ہے، اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگانا تو بے انتہا مشکل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائمز زیادہ گرم ہے، 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ دنیا کی آگ کا اگر کم از کم ٹیمپریچر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کاؤنٹ کیا جائے، تو ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے کہ جہنم کی آگ کا ٹیمپریچر 138,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اور اس شدید گرم آگ سے جہنمیوں کے لیے لباس بنائے جائیں گے، اس آگ سے ان کے لیے بستر تیار کیے جائیں گے، اس آگ سے ان کے لیے فرش بنائے جائیں گے، ان کے لحاف بنائے جائیں گے۔ عذاب علیم کی بدترین جگہ ہے جہنم، جو اس دنیا کی گرمی، ان دوپہروں کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہیٹ ویو آتی ہے تو کتنے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے، کتنے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کے ایندھن کا بھی ذکر کیا ہے، کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، سورہ بقرہ آیت 24۔ تو شاید انسانوں کو ایندھن اس لیے کہا گیا ہو کہ وہ بھی اس آگ میں جل کر ختم نہیں ہوں گے، بلکہ پتھروں کی طرح ان کا وجود باقی رہے گا۔ تو اذا راتہم، جب وہ انہیں دیکھے گی، من مکان بعید، دور سے دیکھے گی ان کو، سمعوا، وہ سنیں گے، لہا، لیے اس کے، تغیزوں و زفیرہ، اس کے چیخنے چلانے کی آوازوں کو سنیں گی۔ تو اذا راتہم، جب وہ انہیں دیکھے گی، جہنم جب ان کافروں کو بہت دور سے دیکھے گی، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہنم دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ کیا وہ دیکھ سکتی ہے؟ کیا جہنم شعور رکھتی ہے؟ کیا کیا وہ بھی، جہنم بھی غصہ کرتی ہے؟ کیا وہ بھی غیظ و غضب میں ہوتی ہے؟ کیا وہ اپنے اندر ایسا غضبناک جوش رکھتی ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ صرف اس آیت سے نہیں، بلکہ اور بھی کئی ایسی آیات ہیں، احادیث ہیں، جن سے جہنم کا صاحب شعور ہونا ثابت ہوتا ہے، غصے میں ہونا،
گدھے جیسی آواز نکالنا، کلام کرنا، یہ سب چیزیں احادیث سے اور قرآن دونوں سے ثابت ہیں۔ سورہ قوف میں آتا ہے، آیت 30 آتی ہے کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلاتی، کیا تو بھر گئی، حل میں مزید، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید باقی ہے۔ اور صحیح بخاری میں بھی جنت اور جہنم کے آپس میں جھگڑنے کا ذکر آیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے جہنم کے اوپر پاؤں رکھنے پر اور اس کے قط قط یعنی بس بس کہنے کا ذکر ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اور بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے، 536 اس کا نمبر ہے، کہ جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے رب، میرے بعض حصوں کو میرے بعض حصے کھا رہے ہیں، یعنی اس کی آگ اتنی شدید ہے کہ اس کے اپنے حصوں کو کھا رہی ہے۔ تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، جو زمین میں شدید گرمی اور سردی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اذا رات ہوں، جب وہ ان کو دیکھے گی، یہ بھی سورہ ملک میں بھی آتا ہے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے شور کی آواز سنیں گے، وہ جوش مارتی ہوگی، ایسا معلوم ہوگا کہ جوش کی وجہ سے وہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں سے ایک گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس سے دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بے شک آیا تھا، ہمیں پتہ چل گیا تھا، لیکن ہم ہی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے، نہ سننے کی وجہ سے ہم ہم اس جہنم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جہنم کو شعور دینا، یا اس کو دیکھنے کی قوت دینا، یا اس کو کلام کرنے کی صلاحیت دینا، اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اگر بے جان ستون کے رونے کی آواز صحابہ کرام سن سکتے ہیں، تو جہنمی جہنم کے غصے کی آواز کیوں نہیں سن سکتے، اور جہنم انہیں دور سے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اور اگر اللہ تعالیٰ گوشت کے ایک ٹکڑے کو یعنی زبان کو بولنے کی قوت عطا کر سکتے ہیں، تو وہ کسی بھی چیز میں یہ قوت کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ میں غرقت کے سوا ہر درخت اور پتھر مومن کو بول کے بتائے گا کہ یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر دو۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہر درخت اور پتھر بول سکتا ہے، تو جہنم کیوں نہیں بول سکتی؟ کیوں کلام نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ درندے انسانوں سے کلام کریں، اور آدمی آدمی سے اس کے کوڑے کا سرا اور جوتے کا تسمہ کلام کرے، اور اس کی ران اسے بتائے گی کہ اس نے اس کے کیا گناہ کیے ہیں۔ اس کے جسم کے حصے بولیں گے قیامت میں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ کس حصے نے کیا 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 تھا۔ تو جہنم کا بولنا بھی حق ہے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ دوزخ اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے اور محسوس کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، تو وہ دور سے کافروں کو آتے ہوئے دیکھ لے گی، اور وہ ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی، کیونکہ کفر اور شرک سے نفرت اس کی فطرت میں ہے۔ اس لیے وہ ان کافروں کو دیکھ کے، گناہ گاروں کو دیکھ کر ایسے بھپرے گی، ایسے دھاڑے گی کہ انتقام کے جوش میں بہت غضبناک ہو رہی ہوگی۔ جہنم کے عذاب سے اور اس کی ہولناکی کے بارے میں بہت سی وارننگز احادیث میں بھی آئی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6562 ہے اس کا نمبر، کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا، یعنی بالکل جو سب سے لائٹ عذاب کا لیول جو ہے وہ کیا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا، کہ جہنمی کے پاؤں کے تلووں کے نیچے 2 انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا۔ تو سب سے چھوٹا عذاب بھی ایسا ہوگا کہ دماغ کو کھولا دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، جہنم چیخے گی
اور ایک ایسی جھرجری لے گی کہ کل اہل محشر، یعنی وہاں جتنے محشر میں موجود جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب خوفزدہ ہو جائیں گے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور و غل اور چیخ و پکار اور جوش و خروش کرے گی، تو جہنم کا غیظ و غضب، اس کی چنگاڑیں، اس کی پھنکاریں ایسی ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان مناظر سے ایمان والوں کے دل دہل جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے لرزنے لگتے ہیں، ان کے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اللہ سے اس کی پناہ طلب کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں بھی ان ایمان والوں میں سے کر دے جن کو اپنے رب کی ہر بات پر اتنا زیادہ یقین ہے۔ جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، جسم تھر تھرانے لگتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی یہ شدید گرمی محض جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، یعنی وہ سانس جو وہ اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ تم ایک سانس لے لو اور اپنی ہلکی سی گرمی باہر نکالو، تو اس گرمی کی وجہ سے اس دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ اور جہنم سرد بھی ہے، انتہا سے زیادہ ایک حصہ جہنم کا ایسا ہے جو انتہا سے زیادہ سرد ہے، اور اس کی ایک سانس کی وجہ سے یہاں شدت کی سردی پڑتی ہے۔ تو انسان تو جہنم کی ایک سانس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بھاپ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت، قیامت کے وقت، جہنم کو جب لایا جائے گا، تمام مقرب فرشتے، اتنا اونچے مرتبے رکھنے والے انبیاء، وہ کانپنے لگیں گے جہنم کی آگ کو دیکھ کے۔ وہ انبیاء کرام اس قدر خوفزدہ ہوں گے، کہیں گے رب سلم سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ یہاں تک کہ خلیل اللہ، اللہ کے مقرب ترین بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، کہیں گے اے میرے رب میں آج تجھ سے اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں، اے میرے رب مجھے بچا لے، یہ کہہ کے اللہ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ تو کون ہوگا جو اپنی جان کی امان نہیں طلب کرے گا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ وہ جہنم کی اس آگ کو یاد کر کے دنیا میں بھی بہت روتی تھیں، اس قدر روتی تھیں کہ آنسوں سے ان کے چہرہ بھیگ جاتا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بنت سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام جہنم کی آگ کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے کہ ان کی ہچکی بن جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربی وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں لوہار کی دکان آ گئی، تو آپ وہاں ٹھہر گئے اور دیکھنے لگے کہ لوہا جو آگ پر تپایا جا رہا تھا تو اسے دیکھنے لگے۔ تو حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برا حال ہو گیا، عذاب الہی کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے، وہاں آپ نے تندور کو دیکھا، اس کے بیچ میں آگ شعلے مار رہی ہے، تو اس آگ کو دیکھ کر بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی، اسے سنتے ہی حضرت ربی بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ ایک تابعی کا روٹین تھا، رات کو طویل قیام کیا کرتے تھے اور اپنے پاس ایک چراغ جلا کے رکھ لیا کرتے تھے، اور جس وقت انہیں نیند آنے لگتی تھی تو وہ اپنے ہاتھ کو اس چراغ کی لو پر رکھ کے کہتے تھے، اپنے آپ سے کہتے تھے، دیکھو محسوس کر لو، جہنم کی آگ بہت گرم ہے، یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے، تم سے آج یہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو آج اس آگ سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ وہ بھی کہتے تھے، وہ تابعی کہتے تھے کہ مجھے آج اس آگ سے بچنے کے لیے اپنے رب سے فریاد کرنی ہے، مجھے ایسے اعمال کرنے ہیں جو مجھے اس آگ سے بچا لے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو ان کی طبیعت بگڑنے لگتی تھی۔ عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بے شمار نیکیاں تھیں، جن کو جنت کی بشارت مل چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ کو جنت ملے گی،
آپ جنت کے حقدار ہیں، اللہ نے ان سے جنت کی کمٹمنٹ کر لی تھی، لیکن وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور آگ کے عذاب کی آیات پر پہنچتے تھے تو اکثر اوقات بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کون عمر ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ عمر ہیں جن کا روب و دبدبا مشہور تھا، جو اتنے زیادہ بہادر تھے کہ دشمن ان کے خوف سے کپ کپاتے تھے، وہ جہنم کی آگ سے اس قدر ڈرنے والے تھے۔ تو ہمارے دل جہنم کی آگ سے کیوں اس طرح نہیں ڈرتے؟ دنیا کی ہر بات پہ رونا آتا ہے، جہنم کے ذکر پر آنسو کی جھڑی نہیں لگتی، کیونکہ یا تو ہم اپنے بارے میں بہت خوش فہمیوں کا شکار ہیں، یا پھر بلیورز کے لیے بلیف کا لیول نہیں آیا، ابھی ابھی تک یقین کا لیول نہیں آیا ہے۔ گناہوں کے اوپر بہادری بدترین بہادری ہے، اور گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو جانا، ان کا اعتراف کر لینا، ان پر رونا، ان کی معافی کے لیے اپنے رب سے گڑ گڑانا، یہ عقل مندی ہے، اسی میں حکمت ہے۔ حضرت ربی رحمت اللہ علیہ ساری ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے تھے۔ بیٹی نے پوچھا، ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ واقعی سچ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا، اور جب وہ اس تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، مکانن ضیقن، تنگ جگہ، اور کیسے ڈالے جائیں گے؟ مقرنینا، آپس میں جکڑ کے ڈالے جائیں گے، زنجیروں سے جکڑے ہوں گے۔ تو اس وقت دعو، وہ پکاریں گے، ہنالک ثبورا، پھر وہاں پر وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ القو، لقایا یعنی کسی چیز کو ڈال دینا، پھینک دینا، القا باب افعال ہے، ضیقن دعات یا قاف ادیق کے معنی تنگی کے ہیں، اور مقرنینا قرن قوف رانون اقترن کے معنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کر دینا، زنجیروں سے جکڑ دینا، ایک رسی کے ساتھ باندھ دینا۔ مقرنینا باب تفعیل ہے، اس میں مفعول ہے باب تفعیل سے۔ تو اس میں اس جگہ پہ مقرنینا سے باندھنے کی شدت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی ان کے ہاتھوں، پاؤں اور گردنوں کا زنجیر سے بندھا ہوا ہونا بتا رہا ہے، اور ایک نہیں کئی قسم کے کئی مجرم جو ہیں وہ اکٹھے بندھے ہوئے ہیں۔ سبورا، سابارا، الصبور مصدر ہے، اس کے معنی ہلاک ہونا، صبور سے مراد موت، ویل حسرت، خسارہ، بربادی، ہلاکت، سب چیز اس کے معنی میں آتی ہے۔ تو جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں سے جکڑ کر ڈالے جائیں گے، وہ جہنم، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جہنم بہت بری قیام گاہ ہے، بہت ہی برا مقام ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے، یعنی ہر جہنمی کا ایک حصہ مقرر ہے۔ اس نے جیسے کام کیے ہیں، اس نے زندگی جن چیزوں میں گزاری ہے، اس کے گناہوں کے مطابق، اس کے گناہوں کی نیچر کے مطابق اس کا دروازہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس دروازے سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں آگ سے بچا لیجیے گا، اللہ ہمیں ان دروازوں سے نہ گزرنا پڑے، جہنم کے دروازوں سے کبھی نہ گزرنا پڑے۔ آگ کی تنگ و تاریک کوٹھریاں ہوں گی، ان میں ٹھوسے جانے کا بیان ہے یہ۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جہنم کے شدید عذابوں اور عقابوں میں سے کیا ہوگا کہ کافروں کے ہاتھ اور پاؤں بھاری زنجیروں سے باندھ کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں ٹھونس دیے جائیں گے، اور اوپر سے دروازے سختی سے بند کر دیے جائیں گے۔ نہ ہوا کا گزر ہوگا، نہ روشنی کی کرن نظر آئے گی، نہ ہی کوئی فرار ہونے کا راستہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کافروں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اس طرح تنگ ہوگی جیسے نیزے کی انی میں لکڑی
یعنی لکڑی کے دستے جو اس میں سختی سے ٹھونسے جاتے ہیں. تو اس عذاب علیم کا اندازہ لگانے کے لیے پریشر کوکر کا تصور کیا جا سکتا ہے. بہت بڑا پریشر کوکر، ایک ایسا پریشر کوکر جس میں 1000 لوگوں کی جگہ ہو، اور اس کی کیپیسٹی تو 1000 لوگوں کی ہو، لیکن اس میں 2000 لوگوں کو زبردستی ٹھونس دیا جائے کہ سانس لینا بھی دشوار ہو، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں اس طرح بندھے ہوئے ہوں کہ حرکت تک نہ کر سکیں، اور اوپر سے ڈھکنا مضبوطی سے بند کر دیا جائے اور جہنم کی آگ میں پکنے کے لیے رکھ دیا جائے. اس حالت میں کافر موت کو پکاریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. اللہ ارشاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے، جب مجرم لوگ جہنم کی تنگ و تاریک کوٹری میں مشکیں کس کے پھینکے جائیں گے، دو ہنالکا صبورا، تو وہ وہاں پر وہ موت کو پکاریں گے، لیکن موت کا کوئی نشان نہیں ہوگا. دور دور تک موت ذبح کی جا چکی ہوگی، اور وہ کافر لوگ اس عذاب علیم میں ہمیشہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے. وہ عذاب جسے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، فاسقوں فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوہرا دوہرا کر جہنم کا اور جنت کا تذکرہ کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں، تاکہ وہ خود اپنی منزل منتخب کر لیں، تاکہ وہ جنت کے لیے مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر جہنم کی تھوڑی دیر کے، یعنی تھوڑی دیر کی دنیا کے لیے بہت مزے کر لیں، جو دل چاہتا ہے وہ کر لیں. تو اٹس اپ ٹو یو. اب اسی کے لحاظ سے دنیا میں محنت کرنی ہے تاکہ اپنے آخرت کے ٹھکانے کا فیصلہ خود کر لیں، اور اسی کے لیے کوشش کریں، اسی کے لیے محنت کریں. تو ان میں سے جس نے جہنم کو اپنے لیے چوز کیا ہے اور پھر اس دنیا میں اپنی منچاہی زندگی گزاری، اپنے رب کے حکم کو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دی، تمام احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، ان کو سیریسلی نہیں لیا، یہ لوگ جہنم کی اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں، اس تنگ و تاریک مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے. روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، تو ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جیسے کیل دیوار میں بمشکل گاڑی جاتی ہے، اس طرح ان دوزخیوں کو اس میں ٹھوسا جائے گا. یہ اس میں خوب جکڑے ہوئے ہوں گے، بال بال بندھا ہوا ہوگا. وہاں وہ مرنا چاہیں گے کہ مر جائیں تو ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں، اپنی ہلاکت کو پکاریں گے، لیکن وہ ہلاکت انہیں نہیں ملے گی. سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے، جہنم میں ہر مجرم کے لیے اتنی تنگ جگہ ہوگی جہاں سے وہ ہل بھی نہیں سکے گا، اور جہنم کی آگ کی لپٹیں انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گی. اس وقت وہ سخت مصیبت میں گھبرائیں گے، موت کو پکاریں گے. مسند احمد میں ہے کہ سب سے پہلے ابلیس کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا. یہ اسے اپنی پیشانی پر رکھ کر پیچھے سے گھسیٹتا ہوا اپنے خاندان کے ساتھ موت اور ہلاکت کو پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اولاد بھی حسرت اور افسوس سے، ندامت سے چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، سب سب موت کو پکار رہے ہوں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا، لا تدعو لا تدعو اليوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا. آج ایک ہلاکت کو، ایک موت کو، ایک تباہی کو مت پکارو، بلکہ بہت زیادہ موتوں کو، بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو. اور اس آیت میں ایک بہت غور کرنے والی بات ہے، اور آپ میں سے جو لوگ بھی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ان آیات کے میننگز کو غور کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو. اس پر غور کریں. پچھلی آیت میں کہا گیا کہ جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے. اور اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے لا تدعو سے، کہ آج ایک موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. اب اس آیت کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ جب وہ ڈالے جائیں گے، جب وہ جہنمی دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور وہ موت کو پکار رہے ہوں گے، تب ان سے یہ کہا جائے گا، پھر اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا. یہ جملہ یہاں پر مینشن نہیں ہے کہ جب وہ موت کو پکار رہے ہوں گے اس وقت ان سے یہ کہے گا. یہ جملہ کہنے کی ضرورت نہیں سمجھی اللہ نے، بلکہ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے،
ला तदउल यौम सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। बहुत वाज़ेह तौर पर कोई भी महसूस कर सकता है। बात ऐसे की जा रही है जैसे वो लोग सामने मौजूद हैं, सारे जहन्नमी सामने हैं, और ऐसा लगता है जहन्नुम को इस वक्त देखा जा सकता है। दहकती आग सामने है, जहन्नमी उसमें जल रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं अजाब की शिद्दत से, वो बुरी तरह चीख रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, वो अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे काम अब कभी नहीं करेंगे, हमें एक मौका दे दें, हमें इस आग से बचा लें। लेकिन इनसे कहा जा रहा है आज एक मौत को नहीं पुकारो, बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो। इतना डायरेक्ट कहा जा रहा है जैसे वो लोग सामने मौजूद हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला इन आयत में ये मंजर हमें हमें हमारी आंखों से दिखा रहे हैं कि हम गौर से देख लें इस मंजर को, जो कुरान कुरान की वर्ड पिक्चर दिखा रही है। इस मंजर को विजुअलाइज करके ये हकीकत पे मबनी मंजर आज अपनी जिंदगी में देख लो, कुरान के आईने में यकीन की आंख से ये मंजर देख लो, देख लो और बच जाओ। हम में से हर एक को क़यामत को फेस करना है, जहन्नुम को फेस करना है। पुल सरात जहन्नुम के ऊपर नस्ब है और उस पे से हर एक को गुजरना है। और इस वक्त जो अल्लाह ताला कहेंगे, ये अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा फरिश्ते इनसे कहेंगे, वो कन्वर्सेशन अल्लाह आज हमें सुनवा रहा है कि संभल जाओ, बदल जाओ। कुरान के अंदर महफूज इस आवाज़ को सुन लो, इस आवाज़ के लिए दिल और दिमाग को खोल लो, इस पे गौर कर लो। आज एक मौत को नहीं बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो, ये आवाज। क्योंकि क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। ये वो वक्त है जब जब पुकारने का कोई फायदा नहीं है, अल्लाह से तौबा करने का कोई फायदा नहीं है। वो वक्त गुजर गया जब एमाल किए जा सकते थे, जब नेकियां की जा सकती थीं, जब अल्लाह के इस अताब को टाला जा सकता था, जब तौबा की जा सकती थी। अब वो वक्त गुजर गया। इस वक्त वो वापस दुनिया में नहीं लौट सकते होंगे और ना ही कोई नेकी कर सकते होंगे। लिमिटेड टाइम था। द टाइम हैज स्लिप्ड अवे। टीयर्स एंड नॉइस कैन नो लॉन्गर चेंज एनीथिंग। ना आंसू चेंज कर सकते हैं, ना शोर मचाना चेंज कर सकता है। अब तो ये आग तकदीर है। आज हमारे पास वक्त है, जब तक ये सांसें चल रही हैं। नाउ यू हैव ओनली अ शॉर्ट टाइम लेफ्ट। बहुत कम टाइम बचा है। जितनी जिंदगी हमें इजाजत दे रही है, जितनी हमारी जिंदगी है, अगर आज आज हम ये मंजर यकीन की आंख से देख लें कुरान में, इस दहकती आग से बचने के लिए अपनी तमाम कुवतें लगा दें, अपनी तमाम सलाहियतें लगा दें, जितनी ताकत भी हमारे पास है सबकी सब लगा दें। इसको जहन्नुम से बचने के लिए लगा दें, इस अजाब से बचने के लिए लगा दें। तो अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो हम सब को आग के इस अजाब से निजात दे देगा। अल्लाह का हुक्म है, सब ईमान वालों के लिए है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। इस पर सख्त कड़े फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते, और जो इन्हें हुक्म दिया जाए वो वही करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि अपने खानदान वालों को डराएं, तो आपने सारे खानदान वालों को इकट्ठा किया, सारे कबीले वालों को इकट्ठा किया, जहन्नुम से डराया। अपनी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लेकर फरमाया कि ए फातिमा, अपने आप को जहन्नुम की आग से बचा लो, क़यामत के रोज मैं भी तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। मुस्लिम में है ये हदीस। तो आज हमें सबको बचाने की फिक्र करनी है, पहले अपने बचने की और फिर औरों को बचाने की फिक्र करनी है। अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करनी है, अपने बहन भाइयों को, अपने खानदान वालों को, अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को इस आग से बचाने की कोशिश करनी है। अल्लाह का हम सब के लिए हुक्म है, ईमान वालों अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ, बचाओ, कोशिश करो। सबसे पहले अपने आप को और फिर दूसरों को बचाओ उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। तो हम क्या करें, हम ऐसे क्या काम करें, क्या हिकमत से हम कौन सा काम करें
کہ انسانی جسم، ہمارے جسم اور ہمارے پیاروں کے جسم پتھروں کی طرح جلنے سے بچ جائیں۔ ہمارا اس دفعہ کا، اس ہفتے کا پریکٹیکل ہوم ورک ہے کہ ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم کسی بھی طرح اپنے کسی پیارے کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو گمراہی سے نکالنے کا سبب بن جائیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بن جائیں، کسی بھی طرح حکمت کے ساتھ اپنے پیاروں کو قرآن سے جوڑ دیں، جو سننے سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہو تو ہم ان کو بھی سنوا دیں۔ یہی ان سے سچی محبت ہے، یہی ان سے سچی خیر خواہی ہے۔ وہی لوگ صحیح معنوں میں دوسروں کے کام آنے والے ہیں، جو دوسروں کو اس آگ سے بچانے والے ہیں، وہی سچے دوست ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پریکٹیکل ہوم ورک میں کیا کرنا ہے، لاسٹ ٹائم آپ کو کوئی 4 آیت یاد کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کے ترجمے کو سمجھتے ہوئے اپنی پسند کی کوئی 4 آیات کو اپنے حفظ کرنا تھا، اور ان آیات کو نماز میں تلاوت کرنا تھا۔ اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپانس آیا، آپ نے بہت کوشش کی، بہت پلیزنٹ، بہت رسپانس آپ لوگوں کا مجھے ریسیو ہوا ہے۔ اور اس ہفتے آپ نے ان آیات کے ساتھ کنٹینیوشن میں ایک اور آیت کو ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے، اور اب ان 5 آیات کو، یعنی پہلی والی 4 اور ایک آیت اس دفعہ جو آپ نے یاد کرنی ہے، وہ ملا کر آپ کو ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت نماز میں کرنی ہے۔ اور اگر کسی ایکسکیوز کی وجہ سے کوئی اس ہفتے نماز میں تلاوت نہ بھی کر سکے تو وہ نیکسٹ ویک کر سکتا ہے۔ تو ضرور اور ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا النار، آگ سے بچو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچ جاؤ، اور جو یہ بھی نہ کر پائے تو وہ اچھی بات کہہ کے بچ جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو بھی نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے آگ سے بچا لیجئے، مجھے آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ انسان جو بھی صدقہ کرے، چاہے وہ کسی چھوٹی چیز کا صدقہ ہو یا کسی بڑی چیز کا صدقہ ہو، خیرات کرے یا کسی کی مدد کرے یا کسی کی خدمت کرے، جو کام بھی انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہاں تک کہ ایک چھوٹی سی چیز کی مثال دی گئی کہ کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کرے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اگر تو ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی صدقہ کیا، کھجور بھی پوری نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کیا، یعنی یہی تھا پاس تو چلو یہی کر دیا، تو اس کو بھی اپنی نجات کے لیے اللہ کے حضور پیش کرے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اچھی بات کہے، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، قولاً سدیدہ کہہ کے اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا اس طرح سکھائی جیسے قرآن مجید کی صورتیں وہ ہمیں سکھاتے تھے، اس طرح سے یاد کرائی۔ آپ لوگوں نے آج کی دعا بھی کی ہے، اور اس دعا کو آپ لوگوں نے یاد بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ نماز میں پڑھنا بھی ہے، یعنی جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ جب درود پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ضرور جہنم سے بچنے کی یہ دعا آپ ضرور مانگیے، اس کو اپنے روٹین کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس مددگار ہوتے تو میں انہیں ساری دنیا میں بھیجتا، وہ ساری دنیا میں اناؤنسمنٹ کرتے، اعلانات کرتے، ایک ایک کو بتاتے کہ لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اور ساری دنیا میں نہ صحیح لیکن اتنا کام تو ہم میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے نیبرز کو، اپنے جان پہچان والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر لے، خبردار کر لے، اپنے عزیز و قارب کو جہنم کی آگ سے ڈرا دے۔ پھر یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو وہ ایک شعر تھا، آئی ڈونٹ نو کس شاعر کا ہے، شاعر کا نام یاد نہیں ہے، کہ وہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں کافر نہیں ہوں میں۔ تو شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جہنم کے عذاب اتنے زیادہ شدید ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بے اختیار انسان جہنم سے پناہ مانگنے لگ جاتا ہے۔ تو شاید کسی کو یہ خیال آتا ہو کہ چاہیں
زندگی بھر کے گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، تو وہ ذات تو اپنے بندوں پہ بہت غفور الرحیم ہے، بے انتہا بخشنے والی ہے، بے انتہا رحیم ہے، بہت مہربان ہے۔ تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے بندوں کو کیسے آگ میں ڈال دے گی؟ سوچئے، ایسے ایسے مجرم ہیں جو اربوں کھربوں انسانوں کی گمراہی کا بوجھ اپنی گردن پہ لادے ہوئے ہیں، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے والے، فساد کرنے والے، معصوم بچوں کا خون بہانے والے، سوچے سمجھے منصوبوں کے ساتھ، پلاننگز کے ساتھ مسلمانوں کا بے دریغ قتل عام کروایا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی، مومنین کو اذیتیں دی گئیں، تکالیف دی گئیں۔ کیوں دی گئیں؟ اس لیے کہ وہ ایک رب پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مظلوموں کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے ان بے گناہ مقتولوں کے، ان مظلوموں کے کلیجے کیسے ٹھنڈے ہوں گے؟ تو یہ جہنم انہی گناہ گاروں کے لیے ہے، ان کی سزائیں ایسے ہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، اس کے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اور جہنم کی آگ تو غفور الرحیم رب کی رحمت ہے، اس کی رحمت بے گناہوں کا بدلہ ضرور لے گی، ان کا انتقام ضرور لے گی، ہر برے کام کا بدلہ اٹھانا ہے۔ دنیا میں ہی وارن کر دیا گیا، پھر فرمایا قل اذالک خیر، آپ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا ہمیشگی کی وہ جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، کانت وہ ہے، لہم لیے ان کے، جزا جزا بدلہ، و مسیرہ لوٹ کر جانے کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو بتا دیجئے، آپ ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے کہ تم ذرا سوچو، اپنے فائدے اور نقصان کو تو دنیا میں بہت اچھی طرح سمجھتے ہو، تو ذرا اپنے دماغ لڑاؤ، اپنی ساری انٹلیکچوئل ایبیلیٹیز پر زور ڈالو، سوچو سوچو اور پھر بتاؤ۔ ان 4 آیات میں جہنم کی تفسیر بتا دی گئی، اس کے مناظر تمہیں قرآن کے آئینے میں دکھا دیے گئے۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ سچ ہے، جہنم سچ ہے، قیامت سچ ہے، حق ہے۔ اس سچویشن کا سامنا ہر ایک کو کرنا پڑے گا، بہت ڈیٹیل میں بتا دیا گیا۔ اب سوچو، اب بتاؤ کہ جہنم کی تکالیف بہتر ہیں یا جنت کی راحتیں بہتر ہیں؟ بتاؤ کہ جہنم کی ذلت بہتر ہے یا جنت کی عزت بہتر ہے؟ سوچو کہ جہنم کے عذاب زیادہ بہتر ہیں یا جنت کا اکرام زیادہ بہتر ہے؟ جہنم کی تنگی زیادہ بہتر ہے، اس میں جکڑے رہنا زیادہ بہتر ہے، یا جنت کی آسودگی، اس کی آزادی زیادہ بہتر ہے؟ سوچو تو صحیح، جہنم کی چیخ و پکار، آہیں کراہیں یہ بہتر ہیں یا جنت کی خوشگپیاں مسکراہٹیں یہ زیادہ بہتر ہیں؟ جہنم کی دشمنیاں، لڑائی جھگڑے، سوچو یہ زیادہ بہتر ہیں یا جنت کی دوستیاں وہ زیادہ اچھی ہیں؟ جہنم کی حسرتیں، ندامتیں، یہ تم پسند کرو گے اپنے لیے یا جنت کا سکون اور اطمینان پسند کرو گے؟ سوچو اپنے لیے جہنم کی آفتیں سلیکٹ کرو گے یا جنت کی نعمتیں سلیکٹ کرو گے؟ جہنم کی پیاس زیادہ اچھی ہے یا جنت کی نہریں زیادہ اچھی ہیں؟ جہنم کی آگ اچھی ہے یا جنت کے باغ اچھے ہیں؟ جہنم کی تپش کو چوز کرو گے یا جنت کی ٹھنڈک کو چوز کرو گے؟ سوچ لو، اللہ نے فرقان تمہارے دل میں نصب کر دیا ہے، تمہیں یہ پہچان دے دی ہے، تم پہچان سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے دلوں میں یہ پہچان رکھی ہے، یہ ترازو نصب کر دیا ہے، یہ ترازو تمہارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں تمہارے سامنے کر دی ہیں۔ اب یہ تم کو سوچنا ہے، اب تم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اب یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ سوچ لو تمہارے نزدیک کون سا پلڑا بھاری ہے، کون سی منزل کو تم نے اپنے لیے منتخب کرنا ہے؟ کافروں کے، مجرموں کے حلقے پسند ہیں یا متقیوں کا ساتھ، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ پسند ہے؟ چوائس تمہاری ہے، انتخاب تمہارا ہے، سوچ لو۔
پھر اللہ کی ناراضگی کا راستہ جہنم تک پہنچاتا ہے، اور اللہ کی رضا کا راستہ جنت کو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ڈیسائیڈ کر لو کہ صراط لعین کو اپنی گزرگاہ بنانا ہے یا صراط مستقیم کو اپنا راستہ بنانا ہے۔ کون سی راہ زیادہ اچھی ہے؟ کون سا انجام زیادہ اچھا ہے؟ ابھی سوچ لینا بہتر ہے، ابھی تفکر کر لینا بہتر ہے۔ اس طرح جکڑے ہوئے جہنم کی تنگ جگہ وہ ہر وقت موت کی آرزو کرتے رہنا زیادہ بہتر ہے، یا ہمیشگی کی جنت کے مقام اور مرتبے پہ پہنچنا زیادہ بہتر ہے؟ کیا جنت اور جہنم کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا ان کے حالات کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن جو راستہ چنو گے تو ڈیسٹینیشن بھی وہی ملے گی۔ اپنے لیے جو اسباب دنیا میں سلیکٹ کرو گے تو انجام بھی وہی ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جہنم کے راستے پر چلے، اللہ کی ناراضگی کے راستے پر چلے، گناہوں کے راستے پر چلے، اور وہ جنت کے عزت و اکرام کو پالے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا ہو۔ تو سوچ لو کیا چیز زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے؟ ام جنت الخلد التی وعد المتقون؟ وعد المتقون، متقی، بچ بچ کے چلنے والے، متقون متقیوں کی جمع ہے، اللہ سے ڈر ڈر کر عمل کرنے والے، تقوی والے۔ وہ جنت جن کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ تقوی اللہ کا ایسا ڈر ہے جو انسان کو گناہوں سے دور کر دے، جو انسان کو برائیوں سے بچا لے، جو انسان کو حرام سے بچا لے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا لے، ہر قسم کے شرک سے بچا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتیوں کے لیے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یقیناً تمہارے لیے یہ انعام ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہ تمہارے لیے ہے کہ تم زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہیں ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور یہ بھی تمہارے لیے ہے کہ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی زحمت نہ دیکھو گے۔ یہی اللہ کا فرمانا ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں پکار کے کہا جائے گا، ندا دے کے کہا جائے گا کہ یہی ہے تمہاری جنت، یہ تمہاری جنت ہے جس میں تم اعمال کی وجہ سے داخل ہوئے، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، ان اعمال کی وجہ سے تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ تو محنت کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی پڑے گی، ہر معاملے میں اللہ کا ڈر، ہر کام میں تقوی اختیار کرنا ہے ہم سب کو۔ اور تقوی کے بہت سے لیولز ہیں، متقین کے بے شمار درجے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، پہلی آیت، دوسری آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب، یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی قربت، اس کا علم، اس کا عمل، یہ متقیوں کے درجے ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس کی آیات پہ جو جتنا عمل کرے گا اتنے اس کے بلند درجے ہوں گے، اور تقوی کے لیول کے حساب سے جنت کے درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں وہ ہے جو بھی وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کانا ہے علی ربک وعدم مسئولا، یہ تیرے رب کے ذمے ہو چکا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو قابل طلب ہے، ایک ایسا سوال ہے جو قابل طلب ہے، جس کو پورا کرنے کا قول اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں۔ لہم اور فیہا کو پہلے لانے سے حسر کا مفہوم ہے، یعنی یہ نعمت، یعنی یہ جو بھی نعمت چاہیں گے، جس نعمت کی خواہش کریں گے وہ ان کو حاصل ہو جائے گی، لیکن صرف متقی لوگوں کو حاصل ہوگی، ان کو ملے گی صرف جنت، کہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، متقی جنت میں جائیں گے اور ضرور جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تقوی والوں کو اللہ ضرور جنت دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتے۔
تو جس نے اپنے رب کے وعدے پہ بھروسہ کر لیا وہ کامیاب ہے۔ البتہ شرک کرنے والے کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، مشرک جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ سورہ معاہدہ کی آیت ہے، آیت 72، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا سو یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کو ہر ہر چیز ملے گی جو وہ خواہش کریں گے، تو کیا اگر وہ ایسی خواہشیں کرنے لگیں، یعنی اگر وہ خواہش کریں کہ ہمیں نبیوں کا مرتبہ مل جائے، یا وہ یہ خواہش کرنے لگیں کہ ہمیں جنت کے سب سے بلند درجے پر پہنچا دیجئے، تو کیا انہیں وہ بھی حاصل ہو جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی یہ بات بھی پوری کر دیں گے؟ بات یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کے دلوں میں ایسی تمنا پیدا ہی نہیں ہوگی۔ وہ سب اپنی جنت میں خوش ہوں گے، ہر طرح کے حسد سے پاک ہوں گے، اپنی حالت پہ خوش ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت 55 میں آتا ہے کہ بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون۔ اور جنت میں درجوں کا فرق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس درجے پہ فائز کیا ہے وہ اسی درجے میں رہے گا۔ وہ دنیا میں تو اپنے اعمال سے اپنا درجہ بلند کر سکتا ہے، لیکن جنت میں جا کر اس کی خواہش کی وجہ سے وہ درجہ نہیں بدلے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، 3256 اس کا نمبر ہے، کہ اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانوں کو، یعنی اوپر کے بالا خانہ والوں کو، جو اوپر جو محل ہوں گے ان کے، ان کو وہ اس طرح دیکھتے ہوں گے جیسے وہ نہایت چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہیں جو مشرق اور مغرب میں، یعنی دور سے مشرق اور مغرب میں جو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک ایک درجے والے، یعنی نیچے کے درجے والے اوپر کے درجے والوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کی ایک دوسرے کے درمیان درجوں کی برتری کی وجہ سے ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ درجے پر ان کو فائز کیا ہے۔ کان علی ربک وعدم مسئولا، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو مانگنے پر یقیناً پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی دعا کا ذکر کیا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تبری نے لکھا ہے کہ وعدم مسئولہ کا معنی وعدم وعدن واجبہ لکھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے واجب کیا ہوا وعدہ، کیونکہ جس چیز کا سوال یا مطالبہ ہو سکتا ہے وہ واجب ہوتی ہے، خواہ اس کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے۔ جیسے کسی نے قرض لیا ہے، اور کوئی، جیسے قرض لینے والے کے لیے واجب ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، اور یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں 1 لاکھ دوں گا، تو یہ مسئول وعدہ ہے، یعنی اب تمہارے لیے واجب ہے کہ جو، یعنی جس نے وعدہ کیا ہے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو تم اس کا سوال کر سکتے ہو، اس کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ تو بڑی خوبصورت بادشاہت کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ابدی بادشاہت کا اہتمام کر رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جنت سے متعلق 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایمان والا جانتا ہے کہ آخرت میں نجات کا دار و مدار ایمان پر اور عمل، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کرنے پر ہے، لیکن صرف ایمان اور عمل بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پہ بھی ہے، کیونکہ بہتر سے بہتر عمل بھی اللہ کے فضل کے بغیر کسی قابل نہیں ہوتا۔ انسان کتنی ہی کوشش کر لے، اب چاہے نہیں یہ چاہنے کی کہ ہم بہت اچھا عمل کر لیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی تلافی کر دیتا ہے اپنے فضل سے۔ پھر جنت جو ہے، سیکنڈ بات کیا ہے، جنت اہل ایمان کی ابدی قیام گاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی قیام گاہ، اس سے محروم ہونے کا کبھی اندیشہ نہیں ہوگا۔
ہر نعمت کو زوال ہے، لیکن جنت کی نعمت کو زوال نہیں ہے، یہ نعمت ہمیشہ رہے گی۔ تیسری بات یہ کہ جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی اہل جنت خواہش کریں گے۔ دنیا میں کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہیں، لیکن جنت میں کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو کہ ان کے لیے ممکن رکھی گئی ہوں گی، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ممکن کر دے گا ان کے لیے، یعنی دنیا کی ناممکن چیزوں کو بھی ممکن کر دے گا۔ پھر چوتھی چیز یہ کہ قیامت کے دن اللہ سب سے جواب طلبی کرے گا، لیکن کوئی شخص اس سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں، اللہ نے ان کو نبھانا خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور بندے کے سامنے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تو اللہ سے اس وعدے کا سوال کیا جا سکتا ہے، اور اللہ خود اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس وعدے کا حقدار بنا دیں۔ اور ایک اور بات بتاتی چلوں، قرآن کی تلاوت کے دوران جب جنت کا ذکر آئے تو اس جنت کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اور جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہم اجرنا من النار۔ یہ تلاوت کے آداب میں سے ہے۔ اور اسی طرح نمازوں میں بھی تلاوت کرتے ہوئے جنت یا دوزخ کا ذکر آئے تو عربی زبان میں ہی جنت کی دعا مانگی جا سکتی ہے، اور دوزخ سے پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں جہنم کا ایسا خوف پیدا کر دے کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کا ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہم آپ کے دامن میں پلٹ آئیں، ہم اپنی ہر برائی کو اپنے آپ سے دور کر دیں، ہم ہر گناہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ہم ہر حرام کام سے بچ جائیں۔ یا اللہ آپ ہمیں اپنا ایسا ڈر عطا فرما دے جو ہمیں گناہوں سے روک لے۔ یا اللہ ہمارے خاندانوں کو اپنا ایسا ڈر عطا فرما دیجئے جو ان کو ہر برائی سے دور کر دے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے پیاروں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجئے۔ یا اللہ ان کو قرآن کا علم سکھا دیجئے۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ان سب کو بھی اپنی عبادت کا مزہ چکھا دیجئے، اس کی لذت چکھا دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں تقوی کا مزہ چکھا دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو متقی بنا دیجئے، ہمیں تقوی کے بلند درجوں تک پہنچا دیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری نسلوں کو متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں سے کسی کا بھی نام جہنم کے 7 دروازوں میں سے کسی دروازے پہ بھی لکھا ہو تو میرے رب اس کو مٹا دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال والاکرام، ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا لیجئے، ہمیں جہنم کی تکالیف سے بچا لیجئے، ہمیں جہنم کی تنگی سے، اس کے جکڑے رہنے سے، اس کی چیخوں پکار سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں ان آہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ان کراہوں سے بچا لیجئے، ہمیں ان حسرتوں سے، ان ندامتوں سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے کریم رب، ہمیں جہنم کی آفتوں سے بچا لیجئے۔ یا اللہ آپ سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ یا اللہ ہمیں جنت کی راحتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جنتوں کی عزت عطا فرمائیے، ہمیں جنت کا اکرام عطا فرمائیے۔ یا اللہ جنتوں میں اپنی محبت عطا فرمائیے۔ یا اللہ، یا اللہ ہمیں جنت کی مسکراہٹیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جنت کی آزادی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے عزیزوں کو اپنی رضا کے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے، ہمیں ان سب کے ساتھ جنت میں جمع کر دیجئے، ہمیں جنت کے باغ، جنت کی نہریں عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جنت کی ٹھنڈک عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں جنت میں اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اے خالق، اے مالک، ہمیں جنت کے ان بلند درجوں پر عطا فرما دیجئے جن کو جنتی چمکتے ہوئے تاروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جو ہمیں ان بلند گھروں کا مستحق بنا دے۔ یا رحمان ہمیں اس طرح گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ جو ہمیں جنت کے بلند درجات پر پہنچا دے، ان کا مستحق بنا دے۔ ہمیں اپنی ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجئے
جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا فضل دے دے، آپ کے انعامات کا مستحق بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔